बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात किसी और रुख इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी इब्तदा हुई कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल अहसन साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच के फैसले से। और नैब तरामीम जैसे ही वापस हुई, कलअदम करार दे दी, उसके बाद एक भौंचाल आ गया और इसकी तवक्को पहले से की जा रही थी, क्योंकि जो समात हो रही थी उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना मौक़िफ़ रखा हुआ था, जबकि दूसरी जानिब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस एजाजुल अहसन साहब बिल्कुल क्लियर थे कि वो क्या फैसला देने वाले हैं, क्योंकि वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने इसको वसी तर बुनियादी इंसानी हकूक का मामला और पाकिस्तान के अवाम का हक तलफी इसको करार दिया। और वाक़तन ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मौक़िफ़ हमने पढ़ा, जो मुख्तसर उन्होंने लिखा वो अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन वो बात उस वक्त ज़्यादा दुरुस्त साबित होगी कि अगर ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो नेक नियति की बुनियाद पर की जाती। मेलाफाइडी जो है वो मेलाफाइडी बुनियादी तौर पर जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो वो देखा जाता है, पहला क्वेश्चन होता है कि ये नेक नियति से बनाया गया बोनाफाइडी है या मेलाफाइडी है, नेक नियति से या बदनीयति से। तो ये वाक़तन एक कानून साजी की गई थी बदनीयति से। इसमें कोई शुबा नहीं कि पार्लिमान बालादस्त है, पार्लिमान को कानून साजी का हक है, पार्लिमान कानून साजी कर सकती है, उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, लेकिन वो आइन के फंडामेंटल्स को तब्दील नहीं कर सकती, बुनियादों को नहीं छेड़ सकती। और उसके लिए फिर एक वसी तर जो है मुफाहमत जरूरी होती है। और इसमें तो जो कानून साजी की गई, ये तो मुल्जिमान ने अपने आप को मुआफ करने के लिए, अपने मुकदमात खत्म करवाने के लिए, अपने जो उन पे माली इल्जामात थे वो खत्म करने के लिए अपने आप को क्लियर करवाया। और 60% काबीना जो थी वो नैब ज़दा थी और जिनके मुकदमात चल रहे थे। तो इसलिए जो बदनीयती पर मबनी कानून साजी होती है वो कभी भी काम नहीं ठहर सकती। इसलिए ये फैसला मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, बहुत लायक हैं, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन उनका जो असूल है वो असूली तौर पर बात दुरुस्त है, लेकिन जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है कि इसमें बहुत बड़ा एक डाका मारा गया था, जिसकी बुनियाद थी क्योंकि एनआरओ की बुनियाद या एनआरओ 2 की बुनियाद थी। इसलिए अब वो तो फैसला आ चुका और सब कुछ हो चुका और सिचुएशन बिल्कुल यकसर तब्दील हो चुकी है। और अब जो है पीडीएम, पीपल्स पार्टी, सबके सब जो हैं वो अपने अपने हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उसकी दस्तरस में आ गए, पीटीआई के लोग भी आए हैं, जिनके मुकदमात खत्म हुए थे वो भी आ चुके हैं। उसमें परवेज खटक साहब भी हैं, महमूद खान साहब भी हैं और केपीके के कुछ और लोग भी हैं और शौकत तरीन साहब भी हैं। ये सारे के सारे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात और हुक्मरान इत्तेहाद 15 जमातें नहीं, इसमें सारे के सारे हैं। और इसमें एक बात इमरान खान साहब को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने फ्रॉम द फर्स्ट डे उन्होंने कह दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि मैं नैब तरामीम से फायदा नहीं उठाऊंगा, और वो मुकदमात का फेस भी कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त अब एक नई स्ट्रेटेजी आ रही है जी सामने, और उस मुस्लिम लीग नवाज का खासतौर पर पूरे का पूरा इन्हिसार वो, क्योंकि वहीं से बातें वहीं से खबरें ये जनरेट हो रही हैं, उनके जो लाइक माइंडेड हैं वही ये खबरें जनरेट कर रहे हैं, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं कि पहले से ही एक जहन साजी की जा रही है, पहले से ही बताया जा रहा है कि यूं हो सकता है और यूं हो जाएगा। और वो क्या बताया जा रहा है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आज अपनी ओहदा जो है अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। आज उनका आखिरी दिन है और आज रात 12 बजे वो अपने ओहदे से रिटायर होकर घर चले जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे। और जस्टिस काजी फाइज साहब कल जो है वो उनकी ओथ टेकिंग है और मंडे पहला दिन होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनका। और पहले दिन ही उन्होंने एक जो केस हेयरिंग के लिए पहले से नोटिफाई कर दिया है। बेंच अभी तश्कील नहीं दिया, क्योंकि बेंच वो आएंगे इतवार के रोज, तो हल्फ के बाद वो जब आएंगे तो बेंच तश्कील दिया जाएगा। और वो है जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात पे जो कदगन लगाई गई थी, और वो उमर अता बंदयाल साहब ने पार्ट हर्ड किया हुआ है, यानी कि जुज़वी तौर पर उसकी समाअत हुई है, स्टे ऑर्डर ग्रांट किया हुआ है 8 रुकनी लार्जर बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात में जाके घुसे थे पार्लिमान वाले, और उसमें अदलिया की इंडिपेंडेंस को भी डिस्टर्ब किया गया था। अब वो बाल आ गई है कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज साहब की, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वो। अब वो और
اب جو بینچ بنائیں گے اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ وہ لائک مائنڈڈ بینچ ہے یا پھر واقعتاً ایک وسیع تر بینچ ہے. ہو سکتا ہے فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے اور اس میں اب امتحان ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا اور باقی آنریبل ججز کا کہ کیا وہ قوانین جو منظور کیے گئے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات پہ قدغن اور اس کے اندرونی معاملات میں اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اندر جو مداخلت کی گئی ہے کیا اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ ایک تو ہوگا. دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اپنا اختلافی نوٹ ہے, یہ بھی اختلافی نوٹ جو ہے یہی اکثریتی فیصلے میں تبدیل ہو جائے گا نیب امینڈمنٹ کے حوالے سے کہ اب آئے گی درخواست یا تو ایک نئی ریویو پیٹیشن آئے گی, اس کے اس کے نتیجے میں یہ جب نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا اس میں صرف جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اور اس میں ایڈیشن جتنے بھی ججز کی جائے گی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اب جو نیا بینچ آئے گا کہ وہ بنانا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. ہو سکتا ہے وہ خود اس کو ہیڈ کریں اور خود ہیڈ کریں گے تو آلریڈی منصور علی شاہ صاحب ان کے ساتھ ہوں گے. اور اگر جسٹس قاضی فائز صاحب, کیونکہ مسلم لیگ نواز جو یہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب آئیں گے اور آگے اس پہ لارجر بینچ بنائیں گے اور یہ جو عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو اس وقت فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا یہ کلعدم ہو جائے گا اور نیب ترامیم جو ہیں وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گی. یہ چیزیں لائک مائنڈڈ جو ہیں مسلم لیگ نواز کے اور جسٹس قاضی فائز صاحب کے جو لائک مائنڈڈ سمجھے جاتے ہیں وہ یہ باتیں ابھی سے کرنا شروع کر چکے ہیں. لہذا اب دیکھنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب اس کی ہیئرنگ ہوگی تو اس کو کس طریقے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو دیکھتے ہیں. کیا وہ منصور علی شاہ صاحب کی رائے کے ساتھ جائیں گے یا پھر جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے ان کا ایک گروپ بھی تھا, ایک الگ سوچ تھی, الگ اپروچ تھی, وہ بھی سب کو نظر آتی رہی ہے. بہرحال ایک تو یہ ہونا تھا. دوسرا جو امپورٹنٹ مزید اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب ایک طرف سائفر کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. سائفر میں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانتیں مسترد کر دی گئی ہیں, اسد عمر صاحب کی منظور ہو چکی ہے, اعظم خان صاحب کو ابھی تک نہیں چھیڑا گیا. تو سابق وزیر خارجہ اور سابق وزیر اعظم کو اس بات پہ کہ جناب وہ انہوں نے کیوں کہا کہ یہ بیرونی مداخلت اور سائفر کے معاملے کو کیوں اچھالا, اب گواہیاں آ رہی ہیں, بار بار آ رہی ہیں اور اس میں سمپل یہ جو بند کمرے میں چیزیں کی جا رہی ہیں, جب یہ کمرہ عدالت کھلی کمرہ عدالت میں یہ سارے معاملات ہوں گے, یہ جب اس پہ کیونکہ فری اینڈ فیئر ٹرائل مانگا جا رہا ہے, اوپن کورٹ اوپن ٹرائل مانگا جا رہا ہے. عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب مجھے یہ اس مقدمے کو سنیں ہی نہ, وہ کہتے ہیں نہیں سنیں اور اوپن ٹرائل کریں تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے, مجھے بھی بات کہنے کا موقع ملے. تو اس میں ایک گواہی آئی ہے بڑی امپورٹنٹ, اور وہ گواہی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم این اے کی آئی ہے, اور نہ صرف اپنے ایم این اے کی بلکہ جو اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہیں, کراچی سے ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے تھے مولوی صاحب, ان کی آئی ہے. اور ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں انہوں نے برملا کہہ دیا کہ جناب عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے امریکی سفارتکار جو ہیں وہ ان سے بھی ملے تھے اور کچھ اور لوگوں سے بھی, کچھ ارکان پارلیمان اور سے بھی ملے تھے, اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ عمران خان صاحب کو ہٹایا جانا لازمی ہے اور عمران خان صاحب کو نہ ہٹایا گیا تو پرابلم پیدا ہوں گے. اور نہ صرف یہ, انہوں نے امریکی سفارتکاروں کی بات کی کراچی میں, اسلام آباد میں, یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے تحریک عدم اعتماد کے پیچھے عمران خان صاحب کے پیچھے وہ تھے, انہوں نے ایفرٹ کی اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ کام کیا. اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ نے مل کے یہ کام کیا. اس کا مطلب ڈونلڈ لو کا جو کہنا تھا ہمارے ایمبیسیڈر کو, جس کو عرف عام میں اس کے بعد سائفر کا نام دیا گیا, وہ گفتگو تھی بیسیکلی کہ ڈونلڈ لو نے اسد مجید صاحب ہمارے ایمبیسیڈر کو اور ہمارے ڈیفنس اٹاچی کو یہ بتایا, اور یہ بتانے کے بعد کہا کہ جناب اگر عمران خان صاحب کو ہٹا دیا, جو کہ آ رہی ہے تحریک عدم اعتماد جو کہ اس وقت نہیں آئی تھی, تو ہٹا دیا تو ویل اینڈ گڈ, آسانیاں پیدا ہوں گی. اگر نہیں ہٹایا تو پھر آپ کے لیے ہم زمین تنگ کر دیں گے. تو اس بات کی تصدیق ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں مولوی صاحب نے, سابق ایم این اے پاکستان تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما, انہوں نے کر دی. انہوں نے کہا جی صرف امریکہ ہی نہیں, صرف اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی شامل تھے اور یہ ایفرٹ مل کے گی. اب پیچھے, اب سائفر میں پیچھے رہ کیا جاتا ہے,
اور یہ ساری حقیقتیں اور یہ قومی نشریاتی رابطے پہ ندیم ملک صاحب کا پروگرام ہے، اس میں دکھایا گیا اور وہ وائرل بھی ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے ان کا جو ایک پیس ہے گفتگو کا. تو یہ گواہیاں بار بار آ رہی ہیں، اور اسی لیے عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کواشمنٹ کے لیے، یعنی کہ اس سائفر کی جو ایف آئی آر ہے یہ مقدمہ خارج کیا جائے اور خارج کر کے اس کو فارغ کیا جائے، کیونکہ اس میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی سقط نہیں ہے، اور ایسی کوئی اس میں راز نہیں تھا جو قومی راز جو فاش ہو گیا، اور نہ ہی کسی قومی سلامتی کے مسئلے کو نقصان پہنچایا، بلکہ قومی مفادات کا تحفظ کیا گیا. یہ چیزیں چل رہی ہیں جی. اب اس کے بعد نیکسٹ ایک اور خبر بھی وہ دے دیں کہ رات اسلام آباد میں بھی بارش تھی، پنڈی میں بھی تھی اور اٹک میں بھی تھی، ساری رات بارش ہوتی رہی ہے. اور عمران خان صاحب جس کال کوٹڑی میں تھے وہ کافی تنگ تھے، اور وہاں سے پانی جو ہے وہ ٹین کی چادر ہے، اور جو جس کال کوٹڑی میں وہ ہیں چھوٹے سے کمرے میں چھوٹا سا سیل ہے جیسے سیل کہتے ہیں اس میں تھے، اور بارش ٹپکتی رہی ہے، پانی ٹپکتا رہا ہے. ان کا جو میٹرس تھا وہ بھی گیلا، اور وہ خود بھی ساری رات نہیں سو سکے، اور نہ ہی ان کی چیزیں محفوظ تھیں، نہ ہی ان کا جائے نماز محفوظ تھا. اس طریقے سے یہ کیا گیا. اور جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت ہی وہاں پہ بڑے خوش و خرم ہیں، وہ خوش و خرم ادروائز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچ چکا ہوں، اب میرے قوم کا، پاکستانی عوام کا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقوق کو پہچانیں اور اپنی جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھیں. اور وہ اندر بیٹھے ہیں، اور اندر بیٹھ کے بھی جو سب سے زیادہ ان کے ساتھ حامد خان صاحب ملاقات کرنے کے لیے گئے، شعیب شاہین صاحب گئے، گوہر اعجاز گئے، انتظار حسین بیرسٹر گوہر گئے، اور اس کے بعد دیگر وکلا گئے. تو سارے کے سارے ان سے انتظار حسین گئے، نعیم حیدر گئے، ان سب سے وہ ایک ہی بات پوچھتے ہیں. ڈاکٹر سلمان صفدر گئے کہ اپنے جو کارکنان اور رہنما جو جیلوں میں خواتین ہیں ان سب کا پوچھتے ہیں کہ ان کو آسانیاں ہونی چاہیے. تو اس لیے جی یہ ایک چل رہی ہے لڑائی، اور عمران خان صاحب کمفرٹیبل بالکل نہیں ہے جیل میں، ان کو اسی طریقے سے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی کسی گلے شکوہ نہیں کر رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں، مجھے یہی ہے کہ میں جیل کے اندر بیٹھ کے بھی اپنا کام کر رہا ہوں اور پاکستان کے عوام کے لیے کر رہا ہوں. وہ کاش وہ خود بھی جاگ جائیں اور اپنے حقوق کو پہچانیں. ایک اور خبر بھی لے لیں جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہے پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے شہریوں کے لیے، اور اس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ جائے گا. اور وہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں تو آلریڈی زیادہ کر دی گئی ہیں، گیس کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں، بجائے اس کے کہ بجلی کی قیمتوں کی بات چیت کی گئی تھی کہ اس کو کم کیا جائے، لیکن کم نہیں ہوئی کیونکہ آئی ایم ایف نے اجازت نہیں دی. اب دوسرا ایک اور کام ہوا ہے، اور رات گئے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور بے حساب اضافہ کیا گیا ہے. 305 روپے 36 پیسے تھا پر لیٹر، اور اب 331 روپے پر لیٹر ہو گئے، 331 روپے 38 پیسے پر لیٹر ہو گیا، 26 روپے 2 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے. اور دوسری جانب جو ڈیزل ہے اس میں اس کی قیمت ہو گئی ہے 329 روپے 18 پیسے، تقریباً برابر ہے، ایک 331 روپے 38 پیسے اور پٹرول، اور ڈیزل 329 روپے 18 پیسے فی لیٹر. ایک میں اضافہ کیا گیا ہے، پٹرول میں 26 روپے 2 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، اور ڈیزل میں 17 روپے 34 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے. اور یہ 56 روپیہ ایک مہینے کے اندر، جب سے کاکڑ حکومت آئی ہے انہوں نے، کاکڑ حکومت نے ایک مہینے کے اندر 56 روپیہ فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے پٹرول میں، اور 56 روپیہ فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے ڈیزل میں. تو ٹرپل سینچری کی تو کراس کر چکا ہے، کب کا؟ یہ چوتھی سینچری کی طرف جا رہا ہے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں. ڈالر جو ہے وہ ٹرپل سینچری پہ کھڑا ہے، 300 روپے پہ کھڑا ہے، 1-2 روپے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اور اس کے اثرات جو ہیں اب وہ آئیں گے جناب، کس پہ آئیں گے؟ پاکستان کے عوام پہ آئیں گے، مہنگائی پہ آئیں گے. اور یہ ہماری نگراں حکومت ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ قیمتیں بڑھائی ہیں، بلکہ جو پیٹرول پمپس کے مارجن بھی بڑھا دیا گیا ہے. تو دیکھتے جائیے جی اور سنتے جائیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.